इस घमंड में डाला करो मैं कोठी वाला हूं, मैं बंगले वाला हूं, मैं बड़ी दुकान वाला हूं। ये नसीबे की बात है। हमने करोड़पति बंदों पे चंदे का कफन पड़ते देखा, मिला भी नहीं, हजारों सूरतें हो जाती हैं। अभी चंद महीने हुए, मुल्तान के करीब पीरा गैब स्टेशन पे रात के 2:05 पे सुपर एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ। गवर्नमेंट ने अखबारों में ऐलान किया कि 6 बोगी तबाह हो गई और 5 बंदे मरे, यानी एक बंदा 2 बोगियों में लटका हुआ था। मगर वहां के लोग जानते हैं कि ट्रक भर भर के लाशों का पता नहीं दरिया में फेंके या किसी दरबे में दबा दिए। अच्छे खासे लोग का खाते कमाते, खुदाई कसम आज तक न जनाजा मिला न कफन मिला, खबर भी ना मिली। कभी अपने मुकद्दर पे बैठ के रोया कर कि न जाने मेरे नसीब में क्या है। डरता ही नहीं। वो एक बहुत बड़ा सेठ आदमी था, बड़ा मालदार, बड़ी तिजारत थी, बड़ा सेठ था, बड़ा कारोबार था, बड़ी खूबसूरत बीवी थी। रात का मौसम है, यख मौसम है, ठंडी हवा है, बर्फबारी है, मियां बीवी मिलकर दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, दिल लगी हो रही है, मजाक चल रहा है। अचानक किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, कुंडी खटखटाई। सेठ साहब बाहर निकले, देखा एक फकीर खड़ा है। उसने कहा क्या है? कि अल्लाह के नाम पे 2 रोटियां मांगता हूं। अच्छा, तूने हमारा मजा किरकिरा कर दिया, मजा सारा बिगाड़ दिया। दिन थोड़ा मांगने के लिए रात को भी चैन नहीं लेने देते। फकीर के मुंह पे तमाचे मारे, लाते मारी। वो तो सबकी सुनता है। पहले इसके दरवाजे पे सदा की थी, फिर उसने उस दरवाजे पे सदा कर दी। ऐलान कर दिया वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। तू गनी है, सारा जहान तेरे दरवाजे का गदागर, फकीर मोहताज। या अय्युहन नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगों, तमाम के तमाम मेरे दरवाजे की फकीर हो, मोहताज हो, मैं गनी। फकीर ने सवाल कर दिया, मेरे मौला, मांगी रोटी पेट तेरा लगाया हुआ है, मांगी रोटी मिली लाते, तेरी मर्जी। रब्बे नियाज है, देने पे आए तो देर नहीं, लेने पे आए तो देर नहीं। आज ये गोदाम गया, कल वो अड्डा गया, परसों वो दुकान गई। चंद दिनों में टुकड़ों का मोहताज हो गया। जो बीवी हर वक्त देख के अपने घर वाले को मुस्कुराया करती थी, हंसती थी, वो भी रो के कहने लगी अब तो रोटी भी नहीं मिलती, मेरी जान भी छोड़, तलाक दे। नगा ठीक है, तू क्यों रहेगी अब? जब मेरे पास रोटी भी नहीं, तू क्यों ठहरने लगी? तलाक दे दी, वो चली गई। हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उस औरत ने दूसरी जगह जाकर शादी कर ली। ऐसा ही वक्त है आधी रात का, ठंडी हवा, यख मौसम, बर्फबारी। इस औरत यही है, खामिन इसका दूसरा है, मिल के खाना खा रहे हैं। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह नाम पे 2 रोटियां मांगता हूं, अल्लाह नाम पे 2 रोटियां मांगता हूं। उसका खामिन कहने लगा ये आम फकीर नहीं, पता नहीं इसके पीछे बच्चे भूखे हैं या कोई औरत भूखी है या इसके पेट में कई दिन का फाका है। हमने तो दोपहर के बाद भी खाया था, और पका लेंगे। ये सारा ही खाना उठा के इस फकीर को दिया। औरत खाना देने गई, वापस आई तो रोती हुई आई। घरवाला कहने लगा फकीर को देख के डर गई? नगर नहीं। और खाना पकाने की फिक्र में रो रही हो कि नहीं? रोई क्यों?
عورت کہنے لگی اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا. میرے دروازے پہ جو بھیک کے ٹکڑے مانگنے آیا تھا، خیرات مانگنے آیا تھا، آدھی رات دستک دی تھی، مانگا تھا، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا. میرا پہلا بہت بڑا اپنے زمانے کا سیٹھ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ گھر والا کہنے لگا اگر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو ہم بھی کوئی اللہ کی بے نیازی بتائیں. جی آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی یہ بے نیازی ہے، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو تیرے خامند نے لاتیں تماچے مارے تھے، آج اس کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرے، کون روک سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ مالداروں کے دماغ میں قدرتی خرابی ہوتی ہے، ہر وقت میں بڑا، ہاں میں کتنا بڑا ہوں، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بڑا مکان ہے، کتنی بڑی کاریں ہیں، کتنی کوٹھی ہے. خدا کی قسم جب اللہ میاں پکڑتے ہیں نا. ہمارے ملتان شہر میں ایک شیخ صاحب تھے، 24 کمرے کوٹھی میں سارے ایئر کنڈیشن. ایک مہینے کی 7 تاریخ کو تو شیخ صاحب فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا، 18 تاریخ کو بیگم صاحبہ فوت ہو گئی، 27 تاریخ کو بچہ فوت ہو گیا. قسم ہے پروردگار کی، اس کی کوٹھی میں نے کتے بھونکتے دیکھے. کو دیر ہے، تمہیں یقین نہیں آتا دنیا اجڑ رہی ہے، تمہیں موت کا یقین نہیں. اس لیے مجذوب کہتا کہ خیال کیا کر دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفعتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. اور جائے گا یہ موقع نکل، پھر نہ آتا ہے گی یہ عمر بے بدل. قبرستان سے گزرتے ہیں لوگ، پتہ ہے یہ فلانے شیخ کی قبر ہے، یہ فلانے بٹ کی قبر ہے، یہ فلانے رانے کی قبر ہے. کھڑا ہو کے سوچتا کبھی نہیں ایک دن میں بھی تو یہیں آ جاؤں گا، مجھے لوگ یوں یہیں ڈال جائیں گے، نہ جان ہوگی نہ پہچان ہوگی. کسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کے چل. بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، زمین نے سب کھا لیے، کریل جوانوں نے دم نہ مارا، مختایا تو سیدھے ہو گئے. مبارک ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ترمذی شریف بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ، ساری رات حضرت کی مصلی پہ گزرتی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے، مراقبہ کرتے، کپڑا منہ پہ ڈال کر دن چڑھے تک اللہ اللہ کرتے. حضرت کے بھتیجے نے آ کر آواز دی کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں. اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں، ہمت کر کے کپڑا ہٹا کے نبض تو دیکھی، اللہ والے نے ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ ہی کے یہاں پہنچ گئے. مراقبے میں وضو کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہی رخصت ہو گئے. برا نہ ماننا، تم حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، کبھی یہ خیال بھی کیا کتنا ستم ہے، کتنا افسوس ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی تو بیوی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دی بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز. کہو یہ اتنے بے نمازی جنت میں جانے دیں گے؟ گھر کا خیال نہیں کرتے، کبھی کوئی بیگم سے نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، نماز پڑھی کہ نہ پڑھی. ڈرتے ہیں سارے. اگر 3 دن پوچھ لیا عشاء کے بعد جا کے کہ خراٹے تو لے رہی ہو، سو رہی ہو، نماز پڑھی کہ 3 دن پوچھ کے دیکھو، چوتھے دن آواز آوے کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک بچ گیا.
سر کھا لیا کہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، سر کھاندا ہے۔ اب نماز کو کہنے کو لوگ سر کھانا کہتے ہیں، اولاد نہیں سنتی۔ کئی سال کی بات ہے، ہم حیدرآباد جلسے پہ گئے، مولوی کہیں تھے، گرمی کا موسم تھا، کہنے لگے چلو گدو بندر گھوم کے آئیں گے۔ میں نے کہا چلو، پاگل خانہ ہے وہاں حیدرآباد میں۔ سلاخوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، کوئی کچھ بک رہا تھا، کوئی ٹکرے مار رہا تھا، ایک مولوی صاحب تسبیح پھر پڑھتے ہوئے پھریں۔ ایک آدمی ہمیں سے کہنے لگا بھئی یہ تو پاگل نہیں، اس کو اشارہ کیا، وہ ہماری طرف آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی پاگل ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ تو تشریف لے آئے یہاں۔ کہنے لگا 3 دن جماعت میں لگائے، 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے، ایسا نشہ چھڑا، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نوہوں کو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، نو ساروں نے ڈاکٹر سے مل کر پاگل خانے میں بند کرا دیا۔ اب تو نماز کے لیے کہتا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا۔ کہیں تو تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں او جی پہلے کافرانو تم مسلمان بناؤ، مسلمان اسی تو مسلمان ہے، سانو کی تبلیغ کر دے ہو۔ اور کہیں یوں کرتے ہیں، جب دوسرے کو بتائیں گے نا جماعت چلتی ہے، بسترے لے کے ایک آنکھ تو بند کر لیں گے جیسے نشان نہ مارنا ہو، اور ایک کھلی رکھیں گے، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں۔ وہ بسترین کیا اپنا تیرے بات پر تھوڑے اٹھا کے لائے، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا بھائی؟ پاگل نہیں ہے یہ، اس سے اچھا اعلیٰ اونچا دنیا میں کام کوئی نہیں۔ علماء کرام کی محنت نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا۔ 20 سال مذاق نہیں ہے۔ کون مدینے کی موت کو پسند کرے؟ یہ تو تم سارا دن سنتے ہو نا، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے مرنے پر راضی نہیں ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، اب عید کے بعد حج سیزن آئے گا، تیری بوا، پھپھی، ماسی، ممی، نانی، چچی، تائی جب حج کو چلے نا گھر سے نکلنے کو تیار ہو، آخری دعا ہو رہی ہو، تو دعا مانگ کے دیکھ لے، یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے، انہیں کدی آمین نہیں کہنی، چتر لا کے اتنا مارے ہی مار مار کے گنجا کر دے۔ مدینے مرنا کون پسند کرے؟ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میری گردن اڑا دی جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے، در تیرا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے چھیچڑے اڑا دیے جائیں، تیرے نام پہ میں بڑا راضی۔ آواز آئی میرے محبوب کے محبوب، او میرے فاروق اعظم، کسی کی شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب میری عدالت میں تیرا کیس لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا، گلی گلی عمر عمر، کون پسند کرے اللہ کے نام پہ مرنے کو؟ حکومتوں کے لیے ہزاروں مر جائیں گے، زندہ باد مردہ آباد یوں کرتے ٹھک گولی لگے ہو گیا، تماشا بنا ہوا ہے۔ جب چیئرمین میئر بنے نا، بازاروں میں اتنی فائرنگ، تڑک تڑک تڑک، توبہ اللہ توبہ اللہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیئرمین صاحب سب کو مروایا کریں گے. گولیاں ہی گولی، کام ہی کچھ نہیں رہا، گولی گولی. اب وہ بچے جو گولیوں سے کھیلا کرتے تھے وہ تو کم ہو گیا، اب بڑے گولی سے کھیلتے ہیں. کیا حال ملک کا بن گیا. کون شہادت مانگے؟ تجربہ کرو، جہاں جہاں صبح فجر کی نماز پڑھو گے نا، ذرا زور سے دعا مانگ دینا، یا اللہ سدا مولوی شہید ہو جاوے. انہیں قرآن رکھنے والی تپائی چپ کے سر تے مارنی ہے. وہ تیرے گھروں تو کبھی روٹی بھی نہیں آئی، تو مینو مران نو پھردا. کون پسند کرے؟ مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر ہندوستان میں ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہے ہمارے مولانا یحییٰ علی. انگریز کا دور ہے، اقتدار ہے، انگریز کی حکومت ہے. مولانا پہ بغاوت کا کیس چلا دیا، کیس چلا کے پھانسی کا حکم دے دیا. پھانسی کی کوٹڑی میں بند ہے یحییٰ علی. سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ انگریز کو دلی خبر کی کہ ایک مولوی ہے میری جیل کی کوٹڑی میں، پھانسی کی کوٹڑی میں ہے. میں نے معائنے بھی کرا لیے، میں نہیں سمجھ سکا. اس مولوی کا پھانسی کی کوٹڑی میں آنے کے بعد روز بروز وزن بڑھ رہا ہے، چہرے پہ نکھار آ رہا ہے، حسن دوبالا ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کیا بات ہے. میرے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں، میں بھی عاجز. بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی دلی سے، انہوں نے معائنہ کیا، کچھ سمجھ میں نہ آیا. آخر انگریز ایک ہاتھ مان کھڑا ہوگا کہ ہم ہار گئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کوٹڑی میں تو رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، ادمواد میں ہو جاتا ہے، کئی مر جاتے ہیں پہلے ہی، آپ کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ چہرے پہ نکھار کیوں آ رہا ہے؟ یہ حسن تو بالا کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا فرمانے لگے میری تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری حسرت پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میری آرزو پوری ہونے کا وقت قریب آیا، میرا شوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا، میرا ذوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا. جب سے میں نے قرآن پڑھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پہ سر کٹا دے گا، میری راہ میں مر جائے گا، اس کو اتنا اونچا کرتا ہوں دنیا میں اس کو مردہ نہیں کہنے دیتا. اس شوق میں جو جو وقت قریب آ رہا ہے، جو جو میرا خون بڑھ رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں. صحابہ کرام سے ملوں گا، نبی کا دیدار کروں گا، جنت میں جاؤں گا، مجھے ڈر نہیں، میں تو جنت لیے پھرتا ہوں اپنے سر پہ. جب یہ نیتیں ہوں نا پھر آدمی شوق سے کرتا ہے. اور کچھ مقدر کی بازی بھی ہے، نعرے نہ لگانا، مقدر کی بازی بھی ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 4 سال تو مالٹے میں کھڑے ہو کر چکی پیسی، اور تمنا تھی کہ میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرا قیمہ بن جائے، لیکن شہادت نہ ملی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر دعائیں مانگی، نہ ملی. یہ مولانا حق نواز جنگوی مرحوم نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگ لی، ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی. موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا اس وقت مانگ لی، میاں والی کی جیل میں پٹائی کی وہاں مانگ لی. بھولا ہوا سبق یاد دلا گیا حق نواز کہ دین کے لیے یوں قربانی دینی پڑتی ہیں. غریب آدمی تھا، دیہات کے رہنے والا تھا، دولت کا چسکا نہ تھا، اس کے پاس سر تھا وہی دے گیا. دوسری دعا فاروق اعظم فرماتے تھے وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے میں قبر عطا فرما، قبر کی جگہ عطا فرما. تو شیخ الحدیث مرحوم نے 20 سال کاٹے، مدینے میں موت آئی، جنازہ ادھر سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزرا. تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبی میں رکھا. نہ گیا مدینے میں،
قاریوں سے, علماء سے یہ سب باتیں پوچھ کے آیا. وہ سب حیران تھے کہ سعودی حکومت نے قبر بنائی, جنازے کے ساتھ ہم لوگ گئے. یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ گویا اللہ میاں نے یوں آواز دے دی, او زکریا ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی, فضائل کی کتابیں لکھی, تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی, کروڑوں بے نمازی نمازی بنا دیا, کروڑوں بے دین دیندار بنا دیا. میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ادھر سیدہ زینب ہیں, ادھر سیدہ رقیہ ہیں, ادھر سیدہ ام کلثوم ہیں, ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 پھوپھیاں ہیں, ہماری 9 مائیں ہیں, 10,000 حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں, درمیان میں قبر کی جگہ مل گئی. کون ان چیزوں کو سوچتا ہے؟ ورنہ آج کل تو موت ایسی آ رہی ہیں. جمعے میں 35 برس ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک جمعے پہ ایک نوجوان آیا, کہنے قاری صاحب دعا بخشش کر دینا, میری دادی انتقال کر گئی. میں نے کہا یار بیمار تھی؟ نہیں جی. میں نے کہا اور کیا ہوا؟ VCR دیکھ رہی تھی, دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی. میں نے کہا ایسی خوش نصیب, ایسی خوش نصیب VCR کے سامنے مر گئی. جا دادی کی قبر پہ لکھ دے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ. اور میں نے کہا دادی کا عرس بھرنا ہمیشہ. یوں موت آ رہی ہے آج تو تیرے میرے سامنے کوئی نئی چیز اٹھ آئے گی جس سے جو اللہ میاں نے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا, میرے محبوب کی محبوب مدینہ تو کیا, تجھے اپنے محبوب کے اتنا قریب جگہ دوں گا, جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے, جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر. جانتے ہی نہیں لوگ کیا مدینہ. باولپور ریاست میں ایک دن میں بس پہ چڑھنے لگا, عورت اتر رہی تھی, بچے کافی سارے ساتھ تھے. میں نے سرائکی زبان میں سکھایا, جب میں آگا شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی ہوں سمجھا میں کو گال کر دی ہے. آخر تو ونج مرے مدینے, میں آخیا آمین. آج یہ گالا مولوی ہے کمڑا. کسے بتاؤں مدینہ کیا چیز ہے؟ کون جانے مدینہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جس پہ عرش بھی قربان, جنت الفردوس بھی قربان. ایسی اونچی جگہ ہے, جنت بھی قربان, جنت الفردوس بھی قربان. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. آج کل تو لوگ حج کو جاتے ہوئے پہلے پروپگنڈا شروع کر دیں, دعا کرنا جی اللہ خیر نال جاوے. کیوں؟ وہاں بم برس رہے ہیں. کیا کرے گا واپس یہاں کے؟ بڑے دیکھے میں نے مدینے میں, ذرا سی تکلیف ہو جائے نا سفارت خان میں بھاگ رہے ہیں, میری طبیعت بہت خراب ہے, میں بچاؤ, میں کو بچاؤ. اور ویسے عاشق بنے پھرتے ہیں. اور جس وقت دیکھو مدینہ, بڑے بڑے بزرگ, مولانا مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ, مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. خدا کی قسم اللہ میرے بزرگوں سے اتنا راضی ہے. مظفر حسین کاندلی رحمت اللہ علیہ کو مائی حلیمہ کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ذرا نگاہ تو اٹھا. اور میرے بزرگوں کے مقابلے میں کوئی تقوی نہیں لا سکتا, پرہیزگاری نہیں لا سکتا. قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا بے نماز کے ہاتھ کا. تم کہتے ہو گے او جی انہاں دے خلیفے ہوں گے وہ پکا چھوڑیں گے, وہ تو نمازی تھے. نہیں, امتحان بھی ہوا. کراچی سے سمندری جہاز میں سوار ہوئے, جہاز کاملہ نماز نہیں پڑھتا. 13 دن میں جدے جہاز پہنچا, نماز تو انہوں نے نہ پڑھی, اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نکل دیا. 13 دن کا فاقہ.
مانتا ہوں ہم مولویوں کے دلوں میں بھی نماز کی عظمت نہیں ہے، عادی بنے ہوئے ہیں. آ یار ہوٹل پہ کھانا، آ یار، آ یار سامنے ہوٹل، آ. ڈرتے ہوئے صبح 2-4 بسکٹ چاب کر باہر نکلتے ہیں، نکلتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہو کر بیگم کی طرف منہ کر کے میری روٹی پکانے کی لوڑ نہیں، ہوٹل تو کھا لگا. اور ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گونتے ہیں نا، گونتے گونتے کبھی یوں آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، لون پان کی لوڑ ہی نہیں. اس کا نام تقوی نہیں، اس کا نام پرہیزگاری نہیں. قبلہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی، گھر والی آئی، اندازہ لا جس دن شادی ہے لاہوری کی اس دن بھی فاقہ ہے، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ. گھر والی سے فرمانے لگے میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے، چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے یہاں کچھ مل جائے گا. تیری میری دھی ہوندی، تیری میری بہن ہوندی نا، اسے ویلے ٹور بولنی. رو دیا لاہوری کی گھر والی نے. فرمایا میں نے فاقے کا شکوہ کب کیا، شکایت کب کی؟ میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں. مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے متقی پرہیزگار مل گیا، مجھے وقت کا ابدال مل گیا، مجھے وقت کا کتب مل گیا، مجھے وقت کا غوث مل گیا، مجھے اللہ والا مل گیا. لاہوری اندھا نہ کہنا اس دروازے سے باہر میرا جنازہ جائے گا، میرے قدم نہ جائیں گے. ہماری بیٹی کو کوئی اگر یہ بات کہتا تو برقع اٹھا کے السلام علیکم. انتظار کی تکلیف نہ کرنا. کون اس برداشت کرے بابا؟ کس کی مجال ہے؟ یہ تو کرنے والے کرتے ہیں. آج تم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، یہ اے سی میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، قالینوں پہ، مخملوں کے جا نمازوں پہ، صوفہ سیٹوں پہ، مسحریوں پہ قرآن نہیں پڑھتے. میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مالٹے کی جیل میں 4 سال تک مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شیخ مدنی بجائے یوں سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں. فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لیں، وہ مکئی بھی تیار ہے جو پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی مالٹے میں یک موسم ہے، برف باری ہے، ٹھنڈا موسم ہے، چکی چلا چلا کر بوڑھے شیخ الہند کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا. تہجد کے لیے اٹھتے ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، تکلیف ہوتی ہے، میں لوٹا پانی کا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں. چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا. آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا. آپ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. 18 برس تک مدینے پاک میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پاک پڑھائی. پیسے لے کر نہیں، کسی ملک کا جنٹ بن کے نہیں، تنخواہ لے کے نہیں. خود لکھتے ہیں بیوی بچوں کو بعض مرتبہ اتنی پریشانی ہوتی، دیکھے نہ جاتے روتے ہوئے. میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے فروٹوں کے پھینکے ہوئے چھلکے معیار کی گلیوں سے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر سارا خاندان ان چھلکوں کو چبا جاتا، اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے. فرمایا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. مصیبت کا سجدہ کافی ہے. حسین نے دعا مانگی، یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما تاکہ تو بھی گواہ ہو جائے اور میرا نانا بھی راضی ہو جائے کہ میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں. اصل تو مسلمان نمازی نہیں مرتا. 2 دن 10 دن مہینہ پہلے تکلیف ہو گئی، کھانا پرہیزی چلے گا، دوا کا خرچہ بڑھے گا، ڈاکٹر کا خرچہ بڑھے گا، لیکن انشاءاللہ سب سے پہلے نماز چھوٹے گی.
اگر وہ مریض کوشش بھی کرے یار میرا تیمم کرا دو میں وضو کر کے نماز ادا کروں، اور خیر ہے جی تسی چنگے ہو جاؤ گے نا مڑ اٹھ کے پھر اچھے ساری نماز پڑھنا، لے کوشش ہوتی ہے نمازی نہ مرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے زخمی تو تھے، کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوشی ہو جاتی، کوئی یوں ہاتھ لگاتا کہ جی نماز کا وقت ہے، فرمایا ہاں اچھا کیا مجھے جگاؤ، بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، 5 وقت کا باقی ہے، 5 وقت کی نماز کا باقی ہے۔ آج پرواہ نہیں، باپ بیٹے کی ہمیشہ لڑائی ہوگی، بھی کیوں لڑ رہے ہیں جی کمائی لیا کے بیگم نو دیندا سانو دیندا ہی نہیں، یا آپ کھا جاندہ ہے پتہ نہیں کتنے کھوندا سانو دیندا ہی نہیں، کدی نہیں لڑائی دیکھو کہ باپ بیٹا کیوں لڑ رہے ہیں کہ باپ کہتا ہے بدبخت بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بالکل نماز پہ لڑائی نہیں ہو۔ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ساری زندگی میں کسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی ہو اس لیے کہ میں نے اس کو بہت کہا یہ بدبخت نماز نہیں پڑھتی میں نہیں رکھتا، مرچا زیادہ ہو جائیں گے نا پھر تو سوٹا تیار ہے، انڈی بگڑ جائے تو سوٹا تیار ہے، نماز نہ پڑھے کچھ بھی تیار نہیں۔ یہ تبلیغ والے یہی سکھاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں اللہ کے بندو موت سے پہلے سجدے کرتے ہوئے جاؤ، اللہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، معافی عطا فرمائے گا، کوشش کرو مرتے مرتے سجدے کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ، کوشش کون کرے؟ یقین نہیں، قبیلہ خاندان دکان کوٹھی بنگلہ وزارت بے وفا ہے، اللہ کا قرآن وفادار ہے، سارے کہہ دو اللہ قرآن وفادار ہے، سارا گھر چھوڑ کے چلا جائے قبر میں، حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑا خوبصورت آدمی میت کے پاس قبر میں بیٹھ جاتا ہے، بندہ کہ تو کون ہے کہ میں تبارک اللہ جی کی صورت ہوں، تو نے ایسی پکی یاری لگائی تھی کہ مجھے پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی، تو میں بھی کچی یاری نہیں رکھتی، قبر میں تیری ساتھ حشر میں تیری ساتھ، جب تک جنت میں نہ پہنچا دوں میں تجھ سے الگ نہیں ہوں، ہے کوئی اتنا وفادار؟ سورت یاسین کہتی ہے اگر صبح کی نماز کے بعد مجھے میری تلاوت کر لیا کرے مالک کی کائنات کی قسم سارا دن کے حادثوں سے خطروں سے پریشانیوں سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ آیت الکرسی کہتی ہے اگر سوتے وقت تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے دروازے کی طرف پھونک مار دیا کرے ساری رات تو سویا کر حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ قل ہو اللہ چھوٹی سی سورت ہے، کہتی ہے اگر تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی ماں اپنے باپ کسی اور کو بخش دے میں تیری ماں کی قبر پہ پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں گی۔ پڑھنی نہیں، مزاج نہیں، عادت نہیں، مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں، ہم نے تو یہ کام کبھی کیے نہیں۔ میں ایک دن ایک مدرسے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا مولوی کہنے لگا 10 قرآن چاہیے جی، لے جاؤ، پھر ایک اور آ گیا 5 قرآن چاہیے جی، لے جاؤ، ایسا مجھے کاغذوں والا قرآن دے رہے ہوں گے، وہ لے جا رہے ہوں گے، وہ میں نے پوچھ لیا بعد میں مولوی صاحب مطلب یہ کیا لے جا رہے تھے، کیا لینے آئے تھے، پیسے بھی دے رہے ہیں، او جی تانوں نہیں پتا سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا میں نے کہا یوں ہی ٹھرو لگا دیا کیا اور لا حول ولا قوت، میں کہ کچہری میں ٹھگی دیکھی، بازار میں ٹھگی دیکھی، قرآن میں بھی ٹھگی ہو گئی، ایسے ہی ہوئی۔ یہ جام صادق علی نہیں سندھ کا وزیر اعلیٰ، اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، میرا یار تھا کامدین، میرا ایک دوست ان کا ملازم تھا، یہ پاکستان میں سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، 95,000 ایکڑ زمین ہے ان کی، 95,000 ایکڑ، اس سے بڑا پاکستان میں ذمہ دار نہیں ہے، 52 موریاں بہت بڑی نہر کی سارے اسی کے رقبے میں ہے۔ جام صادق علی کی ماں مر گئی، ان کے قریب یہ قصبہ بیرانی میں وہاں گیا ہوا تھا، میرا دوست تھا، اس نے ٹیلی فون پہ اس کو تعزیت کی اس کی ماں کی، کہنے لگا جی 80 تو قرآن شریف ختم کر دیے اور 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے بخش دیا کہ اچھا کیا اچھا کیا۔
جب اس نے ٹیلی فون رکھا نا میں کہا پک مار پڑے تو کسی نہیں کرا پک ایسے ہی میں نے کہا چپ کر انشاءاللہ تیسرے دن مال آئے گا. واقعی تیسرے دن میں وہی تھا, بسترے پر کے ٹرک آیا, منجے, اس عورت کے سونے کے زیورات جو تھے سارے وہیں آ گئے. اب اس بات کا کیا علاج کریں؟ تم بھی تو جھوٹ کو ہی مانتے ہو, سچ کو مانتے ہی نہیں. جب تک مولوی ٹھگی نہ مارے, کوئی بدماشی نہ کرے, تمہارا احساس نہیں جمتا. نام نہیں بتاؤں گا. اسی مسجد میں ایک مولوی صاحب خطیب تھا, کبھی کی بات ہے, اسی مسجد میں میں ساتھ کمرے میں بیٹھا تھا. مغرب کے بعد تقریر میری کہیں اور تھی. عادت ہے جہاں جلسہ ہو وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی, بچے بڑے گڑبڑ کہیں اور پڑھتا ہوں. اب بلانگریوں والے میں پڑھ کے آیا ہوں. تو ایک سوٹت بوٹت آدمی آیا, مولوی صاحب نے الماری کھول لی, 2 سیر مٹھائی کا ڈبہ دیا, اس کو 100 کا نوٹ دیا. مجھے بتایا میرے ساتھی نے کہ مٹھائی کا ڈبہ لے لیا. آگ نہیں لگی مولویوں کو دیا کریں گے, مولویوں سے لیا. میں نے کہا یہ کون ہے جو مولویوں کو دے کے لے گیا؟ اب میں تو سر ہو گیا مولوی صاحب سے. میں نے کہا جی یہ کون تھا؟ اجی بس چھوڑو, من نہیں نا, بڑی مشکل سے ماننا. قاری حنیف تو پاگل ہے. پاگل کہنے لگا اگر جمعے میں بکواس نہ کریں تو لوگ بہادر نہیں مانتے, لوگ بہادر نہیں مانتے. اور وہ بکواس اگر گورنمنٹ کے پاس پہنچ جائے تو گھر نہیں رہ سکتے. میں نے یہ سی آئی ڈی والا ہے, اس کا مہینہ باندھ رکھا ہے, میں کچھ بکتا رہوں, یہ کوئی رپورٹ نہیں کرتا. بات یاد آ گئی, اسی مسجد کا خطیب تھا. عرض یہ ہے کہ اب دنیا سے لے جانے کے لیے نظر مارو, کون سا عمل, کون سا یقین, کتنے اعتقادات, کتنے نیکیاں ہم نے بنا رکھی ہیں. آخر جاننا تو ہے, انکار کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنی کتاب کو پڑھ, خود فیصلہ کر, تو جنتی ہے کہ دوزخی ہے, ہم دفع نہیں لگاتے, تو بتا. لیکن نئی بات بتا دوں, دل کرتا ہوں تو تمہارا بتا دوں. ہاں, کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں, کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, کسی سے فتوا لینے کی ضرورت نہیں. میں ایسی ترکیب بتاؤں گا, آپ اپنا پتہ کر سکتے ہیں میں جنتی ہوں یا دوزخی. کسی سے نہ پوچھو, اپنے دل سے پوچھو. اگر اس زندگی میں قرآن سننے میں مزہ آتا ہے, پڑھنے میں بڑا دل لگتا ہے, سرور آتا ہے, درود شریف میں دل لگتا ہے, استغفار اللہ اللہ کرنے میں دل لگتا ہے, تو فیصلہ کر, گناہگار تو بندہ ہوتا ہی ہے, انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور اگر کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے, نیند بھی نہیں آتی, تو کسی سے جھگڑا نہ کر, خود فیصلہ کر کہ کورا جہنمی ہے. تیاری کا کون سا وقت آئے گا؟ اللہ والوں نے تو محنت کر دی. پوری دنیا میں اس وقت کروڑ آدمی جماعت میں چل رہا ہے. یورپ, افریقہ, امریکہ, بر صغیر. پچھلے سال ریمنڈ کا اجتماع جب دعا ہو کے ختم ہوا, سارا جہان بھاگتا ہے, میں بھی بھاگ رہا تھا سواری کی طرف. ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑا, سلام کیا اور پھر کہنے لگا بتاؤ میں کون ہوں. اب سارا زمانہ بھاگ رہا ہے, ایسے موقع میں غصہ تو بڑا آیا, اور وہ ریمنڈ کے بیانوں کا کوئی اثر تھا نہیں, تھپڑ مارتا. واہ بھائی واہ, یہ ٹائم ہے پوچھنے کا میں کون ہوں. خیر میں نے تھوڑا سا دماغ پہ وزن دیا, وہ 2-1 دفعہ بولا, میں پہچان گیا. میں نے کہا مولانا غلام ربانی ہے پٹھان, میری ساتھ 35 سال پہلے تو حدیث پڑھا تھا. تو وہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگا یار ہم بھی لڑکا تھا, تم بھی چھوکرا تھا, اب تو دونوں بڈھے ہو گئے, تیرا دماغ اب بھی کام کرتا ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ کرتا ہے. اور میں نے کہا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی پہلے کچھ نہیں تھا, 2 سال سے اچھا ہو گیا. میں نے کہا کیوں, تیرا کوئی ہیرون کا چکر لگ گیا؟ کہ نہیں توبہ توبہ. میں نے کہا اچھا, اور پھر کوئی اسلحے کا ٹرک نکل گیا ہوگا؟ کہ نہیں. پھر میں نے کہا ہمارے پاس تو پٹھانوں کی 2 ہی چیزیں ہیں, تو خود بتا. کہنے لگا جی میں لگ گیا ہوں تبلیغی جماعت میں. میں نے کہا یہ تو ہزاروں لاکھوں پھر بسترے اٹھا ہوئے, یہ تو کوئی خاص بات.
السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔